टॉम ने कार गैरेज में खड़ी की। शीला उतरी और गैरेज का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो किचन से गुजरते हुए रिहायशी कमरे में आए। कार्टन सामने ही रखा था। शीला ने उसका ढकना उठाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी में इतनी बड़ी रकम देखने को मिलेगी, शीला ने कहा और एक गड्डी उठाकर सीने से लगा ली। $2.5 मिलियन। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मगर हम इसे अपने पास नहीं रख सकते, टॉम बोला। मैं फिर कहता हूँ कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए। हम रखेंगे और सारी रकम रखेंगे। शीला ने शराब की अलमारी से विस्की की एक बोतल निकालकर थोड़ी थोड़ी विस्की 2 गिलासों में उंडेली। एक गिलास खुद लिया और दूसरा टॉम को दिया। टॉम एक ही घूंट में सारी विस्की पी गया। शराब ने फौरी असर किया। वो पुरसुकून हो गया। किसी को नहीं मालूम कि रकम हमारे पास है, शीला बोली। हमें अकल से काम लेना चाहिए। ये हमारे लिए कुदरत का एक तोहफा है। ठीक है, फर्ज कर लो कि हम इसे रख लेते हैं, टॉम ने कहा। मगर हम इसे खर्च नहीं कर सकते। यहाँ हर शख्स को मालूम है कि हमारे पास कभी ज्यादा रकम नहीं रही। फिर हम इसका क्या करेंगे? शीला ने ख्याल अंगेज नजरों से टॉम की तरफ देखा। अब कम से कम ये ताउन के अंदाज में बातें तो कर रहा है, उसने सोचा। हम इंतजार करेंगे, वो बोली। चंद माह बाद बात ठंडी हो जाएगी। पुलिस लामतनाही मुद्दत के लिए सड़कों की नाकाबंदी नहीं कर सकती। जब भी ऐसा हुआ हम यहाँ से रकम निकाल कर ले जाएंगे। मगर अभी इसका क्या करें? क्या यहीं छोड़ दें? नहीं, हम इसे जमीन में दबा देंगे, शीला ने जवाब दिया। किचन की खिड़की के नीचे की जमीन नरम है, वहां दफन करेंगे। टॉम ने चौंक कर शीला की तरफ देखा। इसके पास तो हर बात का जवाब मौजूद है, उसने दिल में कहा। तुम्हें एहसास है कि हमें 20 साल की सजा हो सकती है? क्या तुम्हें एहसास है कि हम अब $2.5 मिलियन के मालिक हैं? शीला ने तरकी बतरकी जवाब दिया। ओके। टॉम जानता था कि वो शीला से जीत नहीं सकता। मौत आएगी तो तुम्हारी आएगी। मुझे दफ्तर जाना है। वक्त देखो क्या हो गया है, पहले ही देर हो चुकी है। ये बताओ अभी इस कार्टन का क्या करना है? अभी इसे खाली वाले बेडरूम में रख देंगे। अगर तुमने रकम पर कब्जा कर ही लिया है तो ये भी सोचा कि फिर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसकी हिफाजत का ख्याल कहीं जाने ही नहीं देगा। तो तुम्हारे ख्याल में ये कोई मुश्किल बात होगी? शीला ने जवाब दिया। इतनी रकम के लिए तो मैं जिंदगी भर घर में बंद रह सकती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, टॉम ने हथियार डाल दिए। चलो आओ इसे बेडरूम में पहुंचा दें। वो कार्टन को बेडरूम में घसीट कर ले गए और इसे एक बड़ी चादर से ढक दिया। टॉम ने देखा कि मौका गनीमत है। शीला उससे अपनी एक बात मनवाना चाहती है तो इसे भी फायदा उठाना चाहिए। मुद्दत से उसने टॉम को हाथ भी लगाने नहीं दिया था। चुनाचे उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शीला को मजबूरन उसका मुतालबा मानना पड़ा। ये दूसरी बात है कि वो मुतमईन नहीं हो सकी और टॉम के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। टॉम ऑफिस चला गया तो शीला ने गुस्ल किया। फिर $2.5 मिलियन के हवाले से खुशगवार ख्वाब देखने लगी। इतनी बड़ी दौलत उसे दुनिया का हर ऐशो आराम मुहैया कर सकती है। वो ऐसी तमाम चीज़ें खरीद सकती थी जिन्हें पाने के लिए सारी जिंदगी तरसती रही है। लेकिन उसकी नई जिंदगी में टॉम के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसे जाना ही होगा। अभी कुछ दिन के लिए उसकी ज़रूरत है, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो फैसला करने से नहीं हिचकिचाएगी। अपनी हरीस तबीयत को तस्कीन पहुंचाने के लिए उसने कार्टन का ढकना खोला और नोटों की गड्डियों के साथ खेलने लगी। दिल बहुत ही मचलने लगा तो उसने $500 के 3 नोट निकाल लिए। कार्टन का ढकना बंद किया, उस पर चादर फैलाई और तीनों नोट तय करके अपने मौजे में रख लिए। फिर लिबास तब्दील किया, थोड़ा मेकअप किया, बाल संवारे, अपनी मामूली घड़ी देखी। 11:30 बजे थे। टॉम 6 बजे तक दफ्तर से वापस नहीं आएगा। अमूमन वो बाहर चली जाती थी, मगर अब गोया घर में बंद हो गई थी। कोई किताब भी पढ़ने के लिए नहीं थी। अब इसे कुछ एहसास हुआ कि जब तक वो रकम लेकर शहर से नहीं निकल जाते वो अपने घर में कैदी बन गई है। उसे भूख लगने लगी। घर में खाने की कोई चीज़ नहीं थी। उसने घर के करीब ही एक रेस्टोरेंट को फ़ोन किया और एक बोतल दूध और चिकन सैंडविचेस का ऑर्डर दिया। टीवी खोला, लेकिन इस वक्त कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आता था। उसे टीवी बंद करना पड़ा। कुछ देर में एक लड़का उसका ऑर्डर लेकर आ गया। उसने रकम अदा की और देखा कि उसके पर्स में सिर्फ $3 और कुछ सेंट बाकी रह गए हैं। खाना खाकर फारिग हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजने लगी। वो चौंक गई। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो सामने हैरी खड़ा था। उसके हाथ में विस्की की बोतल थी। तुम वादे के मुताबिक नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं ही मिलाऊं, उसने कहा। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई है। आओ अंदर आ जाओ, शीला को कहना पड़ा। टॉम तो शायद ऑफिस चला गया होगा, हैरी ने अंदर आते हुए कहा। मैं बिजली और गैस के बिलों की रसीदें लेता आया हूँ।
ادائیگی تو میرا شوہر ہی کرے گا۔ شیلا نے رسیدیں لے لیں۔ وہ کبھی مجھے گھر کے اخراجات سے زیادہ رقم نہیں دیتا۔ زیادہ تر شوہر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہیری شیلا کو بری طرح گھور رہا تھا۔ میں وسکی لایا ہوں، پیوگی؟ کیوں نہیں، شیلا نے کہا اور گلاس لے آئی۔ وہ ہیری کے گھورنے کو محسوس کر رہی تھی، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تم نے کیسینو کی ڈکیتی کے بارے میں سنا؟ ہیری نے گلاسوں میں وسکی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ $2.5 ملین چوری کر لیے گئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ پولیس ڈاکوؤں کو کبھی پکڑ سکے گی۔ شیلا بے پرواہی سے بیٹھ گئی اور دانستہ اپنی اسکرٹ تھوڑی اوپر اٹھا دی۔ ہاں، ریڈیو پر خبر سنی تھی، اس نے جواب دیا۔ اگر تمہیں اتنی دولت مل جاتی تو کیا کرتے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پولیس کا خیال ہے کہ ساری رقم اب ایک ہی آدمی کے پاس ہے۔ میں برسوں بینک میں کام کر چکا ہوں اور مجھے دولت کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 2.5 ملین اتنی بڑی رقم ہے کہ عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اس کا کیا کرے۔ پتہ نہیں، ویسے دولت بڑی تیزی سے خرچ ہو جاتی ہے۔ ہاں، مگر اتنی بڑی رقم نہیں۔ مزید یہ کہ وہ ساری کی ساری $500 کے نوٹوں کی شکل میں ہے۔ اتنی قیمت کا نوٹ شبہ پیدا کرتا ہے۔ جب میں بینک میں کام کرتا تھا اور کوئی $500 کا نوٹ بنانے آتا تھا تو میں ہمیشہ چیک کر لیا کرتا تھا۔ شیلا نے غور سے اپنے گلاس کو دیکھا۔ اسے اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، مگر لوگ بہرحال $500 کے نوٹ بناتے ہوں گے۔ ہاں، مگر زیادہ نہیں۔ آج کل بینک ان پر نگاہ رکھتے ہیں۔ شیلا سوچ رہی تھی کہ اس موٹے احمق کو معلوم بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ آخر مالدار لوگ کیسینو جا کر $500 کے نوٹ اسی کثرت سے استعمال کرتے ہیں جس طرح عورتیں لپسٹک استعمال کرتی ہیں۔ تمہاری چھٹی کیسی گزری؟ ہیری پوچھ رہا تھا۔ اوہ خدا، پھر اسی چھٹی کا ذکر! شیلا جھلا گئی۔ اس نے تو اس خیال سے ہیری کو اندر بلایا تھا کہ اس سے باتیں کر کے کچھ وقت گزر جائے گا، مگر اب اسے اس پر غصہ آنے لگا۔ اس نے بڑی بے رخی سے کام لیا اور مصروفیت کا بہانہ کر کے اسے تقریباً زبردستی گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کے 12:20 پر ٹام اٹھ کھڑا ہوا۔ اب زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے شیلا سے کہا۔ چلو آؤ، اسے دبا دیں۔ ذرا باہر جا کر دیکھ لو کہ آس پاس کے گھروں میں بتیاں بجھ گئیں یا نہیں۔ وہ ایک گرم رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا۔ ٹام باہر نکلا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ گیرج سے پھاوڑا نکال لایا۔ کچن کی کھڑکی کے نیچے کھدی ہوئی کیاری کی مٹی دوبارہ سخت ہو گئی تھی۔ شیلا بار بار دیکھنے آ رہی تھی کہ زمین مناسب حد تک کھد گئی یا نہیں۔ آخر گڑھا کافی بڑا ہو گیا تو دونوں بیڈ روم سے کارٹن اٹھا لائے۔ شیلا نے اسے ایک بڑی سی پلاسٹک شیٹ میں لپیٹ کر رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ انہوں نے اسے گڑھے میں دبا کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ کمرے میں واپس آئے۔ زمین کھودنے کی وجہ سے ٹام کے ہاتھ پیر اور کپڑے گندے ہو رہے تھے۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی حماقت کی ہے، اس نے کہا۔ اتنی دولت خرچ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ انعام کی رقم پر اکتفا کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ چلو حماقت ہی صحیح، شیلا نے غصے سے کہا۔ جا کر غسل کرو اور لباس تبدیل کرو۔ تمہیں دیکھ کر میرا جی متلا رہا ہے۔ فرض کرو جب ہم سو رہے ہوں تو کوئی اسے کھود کر نکال لے، تب؟ کون؟ کوئی بھی، مجھے کیا معلوم۔ ٹھیک ہے، تم جاگ کر ساری رات پہرا دینا چاہتے ہو تو دو۔ گرم پانی سے غسل کرنے اور کپڑے بدلنے کے بعد ٹام کو قدرے سکون ہوا۔ وہ بیڈ روم میں واپس آیا تو شیلا کی اچانک حرکت نے اسے متوجہ کر لیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ بکواس بند کرو، میں کیا چھپاؤں گی؟ ٹام نے اسے غور سے دیکھا، آگے بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے بیڈ کے قریب رکھی چھوٹی میز کی دراز کھولنا چاہی، شیلا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا تم نے کچھ رقم نکالی ہے؟ ٹام نے پوچھا۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہو۔ ٹام نے شیلا کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹا دیا۔ میز کی دراز کھولی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اطمینان ہو گیا؟ شیلا نے بڑے طنز اور تلخی سے پوچھا۔ مجھے تمہارا بھروسہ نہیں، تم دولت کی دیوانی ہو، لیکن تم نے ایک نوٹ بھی خرچ کیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اپنے لالچی دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ جب تک ہم اس جگہ سے نکل نہ جائیں ہمیں اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ ٹام نے چیخ کر کہا۔ تمہیں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شیلا $500 کے 3 نوٹ زور سے مٹھی میں دبوچتے ہوئے بولی۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے۔ اب بستر پر لیٹو اور سو جاؤ۔ شیلا شب خوابی کا لباس بدل کر آئی تو ٹام آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے وہ نوٹ ٹیشو پیپر کے ڈبے میں چھپائے تھے جسے ٹام کبھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس رات ان دونوں میں سے کوئی سکون سے نہیں سو سکا۔
دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو میسکی نے اپنی طبیعت کافی بہتر محسوس کی۔ جو بھی دورہ پڑا تھا خیریت سے گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کچھ کھانا کھایا تو اور بھی سنبھل گیا۔ گزشتہ رات تو اسے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ وہ کہیں مر ہی نہ جائے۔ کیفیت نارمل ہوئی تو اس نے رقم کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اسے غار سے نکلنا پڑے گا۔ وہ دونوں شاید پولیس کو بیوک کار کے بارے میں بتا دیں، مگر اس میں اسے شبہ تھا۔ اس نے بیوک کار سے کارٹن نکال لیا تھا۔ اس کے بعد امید نہیں تھی کہ وہ پولیس کے پاس جائیں گے، مگر اسے تو بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اس نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جس پر اس نے ٹام کا پتہ نوٹ کیا تھا، مگر کیا کارٹن بھی وہیں ہوگا؟ زیادہ توقع یہی تھی۔ سال ہر سال مجرموں کے درمیان گزارنے کی وجہ سے اسے ہنگامی اور غیر متوقع حالات سے نمٹنے کا ہنر آ گیا تھا۔ ڈکیتی سے بہت پہلے اسے خیال آیا تھا کہ ممکن ہے اسے لوگوں کی نظروں سے غائب ہونے کی ضرورت پیش آ جائے، چنانچہ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنے ایک سوٹ کیس سے میک اپ کا سامان نکالا، موٹے سفید بالوں کی ایک وگ نکالی، لمبا کالا کوٹ، کالی پتلون اور ایک سیاہ ہیٹ۔ 10 منٹ بعد وہ بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جس کی میسکی کے چہرے سے کوئی مسابقت نہیں تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کسی پولیس آفیسر کے قریب سے بھی گزر جائے تو وہ اسے شناخت نہیں کر سکے گا۔ وہ اس وقت کسی گرجے کا پادری یا راہب معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک موٹے فریم کی اینک بھی لگا لی۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے اپنے سوٹ کیس میں چند جوڑے اور دوسری ضروری چیزیں رکھی اور سوٹ کیس اٹھا کر آہستہ قدموں سے بیوک کار کی طرف آیا۔ اندر بیٹھا، موٹر اسٹارٹ کی اور اوسط رفتار سے چلاتے ہوئے کچی سڑک طے کر کے ایک جھنڈ کی آڑ میں کار روکی اور پھر سوٹ کیس اٹھا کر ہائی وے پر واقع بس سٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ دفتر جانے سے پہلے کچھ دیتے جانا، مجھے رقم کی ضرورت ہے، شیلا نے کہا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں رقم کی ضرورت نہ ہو؟ ٹام نے جیب سے $5 کا نوٹ نکال کر اسے دیا۔ احتیاط سے خرچ کرنا، ورنہ مہینے کے آخر میں مصیبت ہو جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی مصیبت نہ ہو؟ شیلا نے جواب دیا۔ گھر ہی میں رہنا، میں آفس سے آتے ہوئے کچھ کھانے کو لے آؤں گا، ٹام نے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو شیلا نے گھڑی دیکھی اور منہ بنانے لگی۔ ابھی صرف 8:20 ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند نہیں آئی۔ وہ برابر ان 3 نوٹوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے ٹیشو پیپر کے ڈبے میں چھپائے تھے۔ آخر وہ اٹھی اور انہیں ڈبے سے نکال لیا۔ غور سے دیکھا، وہ عام نوٹ معلوم ہو رہے تھے، مگر اپنے معائنے سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے اس نے ایک مہذب شیشہ نکالا اور اس کی مدد سے نوٹوں کو دیکھا۔ ان پر کوئی خفیہ نشان نظر نہیں آیا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اگر یہ نشان زدہ نہیں ہے تو انہیں خرچ کرنے میں کیا نقصان ہے؟ اس نے نوٹ واپس ڈبے میں رکھ دیے۔ شرط لگوانے کے لیے ایک دلال کی دکان زیادہ دور نہیں تھی اور تمام رات کھلی رہتی تھی۔ شیلا نے سوچا کہ وہ ٹام کے گھر آنے کے بعد ہوا خونی کے بہانے سے باہر نکلے گی اور شرط لگانے کی آڑ میں ایک نوٹ کا کھلا کرا لے گی۔ 11 بجے وہ بور ہو کر اٹھی، لباس تبدیل کیا، کچن میں گئی، کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ٹام نے کارٹن دبانے کا کام بڑے بے ڈھنگے پن سے کیا تھا۔ شاید رات ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا، مگر اب دن میں زمین کا کھودنا اور اس میں کچھ دبائے جانا بڑا واضح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خود جا کر جھاڑو سے جگہ صاف کر دے کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ چونک اٹھی۔ دوسری بار گھنٹی بجنے پر اسے جانا پڑا۔ دروازہ کھولا تو ہیری سامنے کھڑا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ چہکتے ہوئے بولا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے آخر اپنی کیاری گود ہی ڈالی۔ کب کی تھی؟ کیا کل رات؟ ہاں، ٹام بڑا موڈی آدمی ہے۔ رات نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ کیاری ہی ٹھیک کر لے۔ میرے پاس کچھ خوبصورت پھولوں کے بیج ہیں، کہو تو لا دوں؟ شکریہ، مگر ٹام کچھ اور لگانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ شیلا نے کوشش کر کے چہرے کو سپاٹ رکھا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ معافی چاہتی ہوں، چولہے پر کچھ رکھ کر آئی ہوں۔ اس نے تقریباً زبردستی دروازہ بند کر دیا۔ یہ کمبخت ہر چیز دیکھ لیتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے زمین صاف کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہیری دیکھ ہی چکا تھا، اب شام کو ٹام آئے گا تو خود صفائی کر لے گا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ وہ جب گھڑی دیکھتی تھی اسے وہ گولڈن گھڑی جس کے ڈائل پر ہنسوں کی جگہ ہیرے لگے تھے یاد آ جاتی تھی۔ یہ گھڑی اس نے ایشین جوہری کی دکان میں دیکھی تھی اور اسے بہت پسند آئی تھی، مگر ٹام اتنا کنجوس تھا کہ وہ اسے شادی کی سالگرہ پر بطور تحفہ نہیں دے سکا۔ ابھی صرف 11:30 بجے تھے اور وہ ابھی سے تنہائی سے بور ہونے لگی تھی۔ ٹام کی واپسی تک اکیلے رہنے کا خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یہ فکر تھی کہ وہ چلی جائے اور کوئی خالی گھر میں گھس کر رقم نکال لے، مگر کون نکال سکتا تھا؟ کارٹن زمین میں دبا دیا گیا تھا۔
کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، پھر کوئی اسے کیسے لے جا سکتا تھا؟ یہ خیال ہی واہیات تھا۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم سے کم وہ ریسٹورنٹ تک جا کر لنچ تو کھا سکتی ہے۔ وہ لباس بدل کر جانے کے لیے تیار ہی ہوئی تھی کہ بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ ضرور ہیری ہوگا، اس نے سوچا، اور اسے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب کہ وہ اسے بار بار پریشان کرنے کا مزہ چکھا دے گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بیرونی دروازہ کھولا اور چونک گئی۔ ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا پادری موٹے فریم کا چشمہ لگائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مسز وائٹ سائڈ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مگر میں بہت مصروف ہوں، زیادہ بات نہیں کر سکتی، شیلا نے جواب دیا۔ مزید یہ کہ ہم چرچ کو چندہ نہیں دیتے۔ میں اس رقم کے سلسلے میں آیا ہوں جو تم نے چوری کی ہے۔ شیلا جیسے پتھر کی بن گئی۔ ان الفاظ سے اسے اتنا گہرا شوق لگا کہ اس نے محسوس کیا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔ اس شخص نے یہ رد عمل ایک خفیف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ شاید میں نے تمہیں پریشان کر دیا، ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میں اندر آ جاؤں۔ وہ گھر میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، شیلا سنبھلی، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ یہ کوئی مناسب بات نہ ہوگی، کیونکہ پھر وہ رقم ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکے گی، میسکی نے کہا۔ ظاہر ہے وہی تھا۔ کیا یہ تمہارا رہائشی کمرہ ہے؟ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سوٹ کیس ایک طرف رکھا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری ایشٹرے، جس میں سے کچھ فرش پر بھی گر گئے تھے، میز پر رکھے استعمال شدہ گلاس، ہر طرف جمی ہوئی خاک کی تہ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ اس خوبصورت لڑکی کو گھرداری کا کوئی سلیقہ نہیں، جبکہ وہ خود بہت صفائی پسند تھا۔ دوسری طرف شیلا سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی ضرور ڈاکوؤں کا پانچواں ساتھی ہوگا۔ اسے اس کی ذہانت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس بھیس میں کوئی پولیس والا اس پر دوسری نگاہ نہیں ڈالے گا۔ میں نہیں جانتی تم کس رقم کی بات کر رہے ہو، شیلا نے کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میسکی نے کہا۔ میں نے تمہیں اور تمہارے شوہر کو اپنی کار لے جاتے دیکھا تھا۔ رقم اس کار کی ڈگی میں تھی، اور جب تم لوگ کار واپس لائے تو غائب تھی۔ میں تمہاری اس حرکت پر تمہیں برا نہیں کہتا، مگر تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مسز وائٹ سائڈ۔ جب میں کوئی رول ادا کرتا ہوں تو اس کے مزاج اور طبیعت کا خیال رکھتا ہوں۔ اس وقت جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو، میں ایک مہربان اور بے ضرر پادری کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ کوشش کرو کہ میں ایسا ہی رہوں، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ میسکی کے لہجے اور گھورتی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ شیلا کانپ کر رہ گئی۔ میسکی دفتن مسکرانے لگا۔ بیٹھ جاؤ میری عزیزہ، وہ بولا۔ شیلا خوف زدہ سی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شیلا۔ بہت اچھا نام ہے، میسکی نے کہا۔ تو ہم رقم کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کہاں ہے میری عزیزہ؟ شیلا کو کیاری اور چاروں طرف بکھری مٹی کا خیال آیا۔ یہ آدمی تو ایک نظر ڈالتے ہی سمجھ جائے گا، چھپانا بیکار ہے۔ ہم نے اسے گزشتہ رات اپنے گارڈن میں دبا دیا ہے۔ آخر اس نے بتا دیا۔ بہت عقل مندی کی، شاید میں بھی یہی کرتا۔ ساری رقم؟ ہاں۔ تم نے یا تمہارے شوہر نے دو چار نوٹ اپنے خرچ کے لیے تو نہیں نکالے؟ نہیں۔ یہ بھی اچھا کیا۔ میسکی نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ چونکہ میں یہاں ایک دو مہینے ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے تمہیں مکان صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ مجھے گندگی بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنا خوف فراموش کرتے ہوئے شیلا کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میسکی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، وہ چلائی۔ میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ گویا تم مجھ سے تعاون کرنا نہیں چاہتی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ میسکی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ریوالور نکالا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے میری عزیزہ کہ مجھے تمہیں سبق سکھانا ہوگا۔ اس ریوالور میں بہت تیز تیزاب بھرا ہے جو تھوڑے فاصلے پر بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ میں تمہارے خوبصورت چہرے کی کھال اسی طرح چھیل سکتا ہوں جس طرح تم کوئی سنترا چھیلتی ہو۔ لو ذرا اس کا کمال دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نال نیچی کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ شیلا کے پیروں کے قریب سفید دھوئیں کا چھوٹا سا بادل پیدا ہوا۔ جب وہ صاف ہوا تو اس نے دیکھا کہ قالین میں ایک سوراخ بن گیا ہے۔ میسکی نے ایک ہلکا قہقہا لگایا۔ مظاہرہ متاثر کن ہے نا؟ وہ بولا۔ میرا مشورہ ہے کہ آئندہ نہ صرف یہ کمرہ بلکہ پورا گھر صاف ستھرا رکھنا ہوگا، سمجھ گئیں؟